लड़की को जन्म दिया, तुमको भी और तुम्हारे पेट से पैदा होने वाली लड़की को जला करके रख कर दूं, जला दूंगी, कत्ल कर दूंगा, जला दूंगा। अल्लाह अकबर। लड़की रोने लगी, परेशान हो गई, हमल से हो गई, दुआ कर रही है, अल्लाह लाज रख ले परवरदिगार, ए अल्लाह आपकी अगर लड़की पैदा हो गई 7वें नंबर की लड़की तो घर वाले मुझको जीने नहीं देंगे, बेमौत मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ए अल्लाह लड़का देना तेरा काम है, लड़की देना तेरा काम है, लेकिन मेरा शोहर इतना खफा हो गया है, इतना खफा हो गया है कि कह रहा है कि अब की अगर तुम्हारे पेट से बच्ची पैदा हो गई तो उस बच्ची को और तुमको भी कत्ल कर देंगे। रो रही हैं, इधर हमल से हो गई, 8-9 महीना हो चुका है, परेशान है वो बेचारी, घुट घुट करके जिंदगी गुजारती है। एक दिन उसका शोहर ख्वाब में देखता है, एक दिन उसका शोहर ख्वाब में देखता है कि बहुत दर्दनाक मंजर देखता है, खतरनाक मंजर को देखता है। अल्लाह अकबर। क्या देखता है कि जहन्नम के दहकते हुए आग को देखता है, जहन्नम के दहकते हुए आग को देखता है। जहन्नम के फरिश्ते उसे पकड़ करके आग के तरफ ले जाता है। वो आदमी देख रहा है ख्वाब में, कहाँ? सोने के आलम में, ख्वाब में, सपना में देखता है कि मैं जहन्नम के गड्ढे में, मुझको 2 फरिश्ते उठा करके ले जा रहे हैं। जब दरवाजे के पास पहुंचता है, मेरी बड़ी लड़की वहां खड़ी है। मैंने देखा मेरी बड़ी लड़की खड़ी है। जब मुझको देखा, मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि मैं अपने बाप को इधर ले जाने नहीं दूंगी, इसलिए कि ये मेरा बाप है, मैं इधर ले जाने नहीं दूंगी। फिर वहां से जब मेरी लड़की ने रोक दिया, पहला दरवाजा में रोक दिया, तो फरिश्ते ले जाने लगे, जहन्नम का फरिश्ता दूसरे दरवाजे में लेने लगे। तब तक दूसरे दरवाजे में मेरी महिली लड़की 2 नंबर की लड़की वहां खड़ी थी। कहने लगी ये मेरा बाप है, मैं इधर ले जाने नहीं दूंगी, मैं अपने नजरों के सामने अपने बाप को जहन्नम में जलते हुए नहीं देख सकती हूँ, आग में जलते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर वहां से मजबूर होकर मुझको पकड़ करके तीसरे दरवाजे में ले गए। तीसरे दरवाजे में 3 नंबर की लड़की खड़ी थी, वहां भी कहा कि ये मेरा बाप है, मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी। वहां से मैं भगाया गया, चौथे दरवाजे पर ले जाया गया। चौथे नंबर पर, चौथे दरवाजे पर 4थे नंबर की लड़की वहां खड़ी थी। जब मुझे देखा तो कहने लगा, ए जहन्नम के फरिश्तों सुनो, मैं रहते हुए अपने बाप को 4थे दरवाजे में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अकबर। वहां से भगाया। 5वें नंबर के दरवाजे पर जब ले गया, 5वें नंबर की लड़की वहां खड़ी है। 5वें नंबर की लड़की वहां खड़ी है और कह रही है ये मेरा बाप है, मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, मैं अपने नजरों के सामने अपने बाप को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। वहां से भगाया, 6ठे नंबर पर ले गया। 6ठे नंबर कर ले गया, वहां 6ठे नंबर के दरवाजे पर जब ले जाया गया, वहां 6ठे नंबर की लड़की खड़ी थी, वहां भी मुझे रोका, कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा बाप है, मैं इधर ले जाने नहीं दूंगी, मैं अपनी नजरों से अपने बाप को आग में जलते हुए देखना गवारा नहीं कर सकती है। अल्लाह। तब तक नींद खुल गई, तब तक नींद खुल गई। अल्लाह अकबर। रोने लगा, ताज्जुब किया, अफसोस करने लगा, परेशान हो गया वो आदमी। हाय रे अफसोस, जिस लड़के के लिए मैं इतना परेशान था, और लड़की की इतनी फजीलत है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत में 8 दरवाजे हैं। गौर कीजिए, जन्नत के 8 दरवाजे और जन्नत के और जहन्नम के 7 दरवाजे, 6 दरवाजे में तो मेरी लड़की खड़ी थी, एक दरवाजा खुला है। ए अल्लाह, अगर एक लड़की नहीं, एक लड़का नहीं, एक लड़की और दे दीजिए, ताकि 7 नंबर 7 दरवाजे में हर 7 नंबर की लड़की खड़ा रहे और मुझे जहन्नम में ना जा पाए।
اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے۔ کہا کہ مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری بیوی، میں نے آپ کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، میں نے ایسا دردناک خواب دیکھا کہ میری 6 لڑکی نے مجھے جان بچایا، ایک کاش کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک اور لڑکی اگر پیدا ہو گئی اب کی تو 7 دروازے میں میری نگہبان بن جائے گی، میری نگرانی کرے گی، میں جہنم میں نہیں جا سکوں گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو جمع کرے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کے سامنے وہ معصوم جس کے بچے اس دنیا سے فوت ہو گئے، اے میری مائیں اور اے میری بہنیں سنو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر وہ بچپن کے حالت میں اس دنیا سے چلے گئی تو قیامت کے دن تمہارے ہاتھ وہ بچہ پکڑے گا اور کہے گا اے اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اے اللہ میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میرے سفارش قبول فرما لے۔ اس لیے عورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے نام پر ایک سورت ہی نازل کر دیا، عورت کے نام پر ایک سورت ہی نازل کر دیا جس کا نام ہی سورہ نساء اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا۔ سورہ نساء، مرد کے نام پر کوئی قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں کیا ہے، مگر عورت کے نام پر ایک سورت ہی نازل کر دیا، ایک سورت ہی نازل کر دیا جس کا نام سورہ نساء ہے، جس کا نام سورہ نساء ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جن کی 3 لڑکیاں ہیں اور ان 3 لڑکیوں کو پالا پوسا، اچھی تربیت دی اور شادی کر دیا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لڑکیوں کی باپ، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین نے خوشخبری دی ہے، اے لڑکیوں کی باپ، تمہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں سے نوازا ہے، اس کو تم نے صحیح تربیت دیا، پالا پوسا، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہو گے۔ مرد کے بارے میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مرد کو قلعہ بنا دو، بہترین لڑکا کو MBBS ڈاکٹر بنا دو، بڑے سے بڑے اونچے عہدے پر فائز کر دو، بہترین ڈگریاں حاصل کروا دو، لیکن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سنو سنو، لڑکی کے بارے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوں گے، اس لیے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بتاؤ کس جرم کی وجہ سے تمہیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ لہذا بابرکت ثابت اللہ دینا اللہ کا کام ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقدر میں دیا ہے اسی پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزودوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ بچہ جننے والی، اب کیسے سمجھ سکیں گے یہ عورت زیادہ بچہ جنے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ننیحال کے رشتہ کو دیکھو، اس کی ماں کا نہر دیکھو، اس کی نانی کو دیکھو، اس کی ننیحال کا رشتہ کو دیکھو، زیادہ بچہ جننے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی لڑکی کو تم ترجیح دو اور اسی سے شادی کرو۔ آج ایسا ہوتا ہے 2 لڑکی شادی ہو گئی، ایک دم بریک لگا دیا، ایک دم کینچی سے کاٹ کر کے الگ کر دیا، ایک دم ہمیشہ کے لیے بچہ ہی ختم کر دیا۔ یہاں کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہتے ہیں کہ تم زیادہ بچہ جننے والی پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ جتنے تعداد میں امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے اس تعداد کی بنا پر قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا۔ آدم کی امتیں ہوں گی، عیسیٰ کی امتیں ہوں گی، اور موسیٰ کی امتیں ہوں گی، ابراہیم کی امتیں ہوں گی، اور امت محمدیہ کی امتیں ہوں گی، اور تمام نبیوں کی امتوں سے سب سے زیادہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے میں سفارش کروں گا، میں فخر کروں گا، فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میری امت میں جتنے تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے اس تعداد کی بنا پر میں فخر کروں گا، فخر۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ تعداد کو گھٹاؤ، ہم ایک ہمارے ایک۔
ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے تین، اس طرح سے ہم اس کا شریعت کا مسئلہ ہے کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کا حوالہ کر دیتی ہوں، آپ میرے تعلق سے جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ غور کیجئے گا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، آ کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کا حوالہ کرتی ہوں، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ آپ کرتی ہیں مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ بالآخر جب جواب نہیں دیا، وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے، ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ کہا کہ مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے ساتھ؟ مہر دیکھیے، شادی میں مہر بہت ضروری ہے، شادی میں مہر بہت ضروری ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج ایسا ہوتا ہے، تلک لے لیا، 60-70 ہزار روپیہ مہر بنا دیا، قیامت تک بیٹا کما رہا ہے، مہر کے لیے پریشان ہے، نہیں دے پا رہا ہے۔ جب تک مہر نہیں تب تک بیوی کے پاس جانا نہیں۔ نوجوانوں سنو، مہر کو آسان کرو، مہر کو آسان کرو۔ مہر اگر تم نہیں دیتے ہو اور تو مر گیا اور تمہاری بیوی اگر معاف نہیں کہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت میں آؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے، 60-70 ہزار روپیہ مہر باندھ دیا، کہیں لڑکا ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر گیا، ابھی جوان بیوی کو مہر نہیں چکا پایا، مہر نہیں چکا پایا، وہ انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو کر کے۔ اب بیوی پریشان ہے، شوہر کی جدائی پر روتے روتے پریشان ہو گئی ہے۔ اب محلے کی ساری عورتیں اس کو پکڑ کر کے ڈوبیا میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں گلاب کا پانی دیا، اتنا پانی لگایا، چلو مہروا چھٹکا دیتے ہیں، معاف کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پکڑ کر کے لے جاتی ہیں۔ اب بیچاری غم سے پریشان ہے، مہروا معاف کر دی، مہروا معاف کر دی۔ یہاں مہر دے کر کے نکاح کرو اور وہاں مر گیا تو سارے محلہ کی عورتیں مہروا معاف کر دی۔ کفار معاف تو یار، کیوں معاف تو؟ معاف تو پہلے ہونا چاہیے، وہ تو مر گیا، دے نہ سکا، معاف کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت آئی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ کہا مہر کے لیے کچھ ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کہا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں تو کوئی چیز نہیں۔ کہا کہ جاؤ اپنے رشتہ دار سے کہیں تلاش کر کے لاؤ مہر کے لیے۔ گیا، بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا، آیا واپس اور کہا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئا، خدا کی قسم اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں ملا۔ اے اللہ کے نبی گھر میں بہت تلاش کیا مگر کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ کہا ولو خاتمن من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مہر کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی تم کو نہیں ملی۔ کہا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ، لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ بیچارہ پھر مایوس ہو کر کے گھومتا پھرتا ہوا سب کے سامنے گیا اور ایک لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے لگا لیکن کچھ ملا نہیں، کوئی چیز نہیں ملی۔ مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں بہت تلاش کیا مگر کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی میرا ایک پھٹا پرانا لنگی ہے، آدھا میں اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ پھٹا پرانا لنگی ہے، آدھا تم اگر دے دو گے تو تمہیں کیا ہوگا اور اس کو کیا رہے گا؟ تم پہنو گی تو وہ ننگی ہو جائے گی، وہ پہنے گی تم ننگے ہو جاؤ گے، کیسے ہوگا؟ وہ نوجوان مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بھی بیٹھ گئے، عورت بھی بیٹھ گئی ادھر خاموش۔
بہت دیر تک بیٹھے رہے، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ جب وہ مایوس ہو گیا کہ مہر دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب تو میرا نکاح نہیں ہوگا، بیٹھتے بیٹھتے بہت دیر ہو گئی، پھر وہاں سے اٹھا اور چلنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے صاحب رسول ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ ماذا معک من القرآن، اللہ کے نبی نے کہا ماذا معک من القرآن، کیا قرآن کی کوئی سورت تم کو یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سنو، ماذا معک من القرآن، اے صحابی رسول تجھے قرآن کی کوئی سورت یاد ہے؟ وہ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے نبی فلاں سورت یاد ہے، اے اللہ کے نبی فلاں سورت یاد ہے، اے اللہ کے نبی فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت یاد ہے، بہت گنوا دیا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ قد زوجتها، کہ میں نے تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ اس شرط پر میں نے نکاح کر دیا، جو قرآن کی سورت تم کو یاد ہے اس سورت کو اس لڑکی کو یاد کرانا یہی مہر ہے۔ غور کیجئے گا،